बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि तकरीबन 8 माह पहले पाकिस्तान में जारी होने वाला सियासी खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर DGISI की तब्दीली इस सारे खेल के अंदर मजीद दिलचस्पी पैदा कर देगी। ज़राए का यह दावा है कि आइंदा आम इलेक्शन जो कि मार्च के महीने में दीवार पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे पहले DGISI की तब्दीली और उसके बाद फिर नए आम इंतखाबात का इनेकाद तमाम तर सियासी सूरत हाल को बदल कर रख देगा। इमरान खान की जानिब से PDM को, पाकिस्तान के सियासी माफिया को पे दर पे शिकस्तों ने PDM के सियासी माफिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर नून लीग का फौज के साथ रोमांस उतरने के दीगर सबूत भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, जिसका बाकायदा तौर से आगाज PDM के रहनुमा, PDM के सरबराह मुल्ला फजल रहमान की जानिब से फौज पर आज की गई चढ़ाई की सूरत में सामने नजर आना शुरू हो गया है। दोस्तों, दो तीन अहम तरीन मामलात हैं जिन पर नज़र डालना इंतहाई ज़रूरी है ताकि तमाम तर मामला ये आपको आसानी के साथ समझ आए। इमरान खान अब तक गुज़श्ता 8 माह के अंदर होने वाले तमाम तर इंतखाबात, चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हों, चाहे वो ज़मनी इंतखाबात हों पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर, उनमें उनके मुकाबले में PDM की जमातें इत्तेहाद बनाकर सामने आईं, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त से दो चार होना पड़ा। जो ताज़ा तीन सूरत हाल हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर नज़र आ रही है, ये मामला किस तरह से नए आम इंतखाबात के साथ लिंक करने जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले कुछ दिलचस्प एदाद शुमार हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। ताज़ा तरीन इस वक्त आज की जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर 3 मरहलों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का जो मरहला है, वो जो बल्दियाती इंतखाबात का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है और 3 मरहलों के बाद जो नताइज सामने आए हैं, उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 830 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी और पहले नंबर की सियासी जमात बनकर सामने आई है। दूसरे नंबर पर 495 के करीब नशिस्तें जो हैं वो नवाज लीग ने हासिल की और तीसरे नंबर पर 460 के करीब नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की। गोया इस तरह से जो ये कहा जाता था, इल्ज़ाम लगाया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर के उनके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या उनके पीछे जो YSI का हाथ है या उन्हें किसी किस्म की कोई सपोर्ट हासिल है, वो तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए। गुज़श्ता 8 माह के अंदर जिस किस्म की मुश्किलात का सामना किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बिलाशुबा अब ये सबूत मिल चुके हैं, वाज़ेह तौर पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और अहम तरीन सियासी जमात बन चुकी है। और लोकल बॉडीज इलेक्शन जो कि गली मोहल्लों की सियासत के इर्द गिर्द घूमते हैं, अवाम के नब्बाज होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हुए और उन इलेक्शन के नताइज ने यह साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की हर गली और हर मोहल्ले के लेवल पर मौजूद है। और जिस तरह से बल्ले के निशान को लोग शेर और तीर के निशान के मुकाबले में वोट डाल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, जहां पर यह दावा किया जाता था कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बुनियाद मौजूद नहीं, ये बड़ा ही हैरान कुन है। और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, चाहे वो इस्लामाबाद की सतह की हो, वफाक की सतह की हो, पंजाब की सतह की हो, कश्मीर की सतह की हो, पहले लेवल की हो, दूसरे लेवल की हो, तीसरे लेवल की हो, उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई भी कैंपेन सामने नहीं आई। और इस कैंपेन के ना होने के बावजूद लोगों ने जिस तरह से बड़ी तादाद के अंदर घरों से निकलकर बल्ले के निशान पर वोट लगाया, इसने कम से कम ये बात वाज़ेह कर दी है कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर PDM को शिकस्त फाश दे दी है। और वड्डे एंकरों, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों का जो बयानिया था, जो कि सियासी और साफ़ती माफिया के साथ मिलकर प्रमोट किया जा रहा था, उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने उसको तहबाला कर दिया है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। और इस किस्म का जो बयानिया 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप के ज़रिए अवाम के सामने फैलाने की कोशिश की जाती रही, और अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के 2 जो मरहले थे इससे पहले, उनके अंदर भी इस किस्म का बयानिया फैलाने की कोशिश की जाती रही। लेकिन जो ताज़ा तरीन नताइज हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के 10 में से 7 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया।
ایک ضلع کے اندر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ برابری پر ختم ہوا اور 2 اضلاع میں صرف نواز لیگ کو تحریک انصاف کے مقابلے میں فتح مل سکی، یعنی وہ جماعت پیپلز پارٹی جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ گزشتہ 70 برسوں سے معاف کیجیے گا، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 50 برسوں سے اس کی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بنیاد موجود ہے، اس کے باوجود ان کی بنیاد بالکل کسی جگہ پر نظر نہیں آئی۔ نواز لیگ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سیاسی جماعت کی بنیاد گزشتہ 30 سالوں سے تحریک انصاف جو ہے وہ وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، یہ بالکل بھی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں زمیں بوس ہوگی۔ اور پاکستان تحریک انصاف جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پروموٹ کرنے کے بعد 2018 میں سامنے آئی اور ہوا کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے، مکمل طور پر اس بیانیے کو پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ آج کے نتائج کے مطابق آزاد کشمیر کے عوام نے بھی رد کر دیا۔ اور اس وقت آج کی تاریخ تک اس وقت پاکستان تحریک انصاف جتنی بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے پورے ملک کے اندر ووٹ لے کر سامنے آنے والی جماعت بن چکی ہے، اس کی پاکستان کی سیاسی اور انتخابی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چاہے تو ووٹوں کی تعداد لے لیں، چاہے منتخب ارکان کی کل تعداد کا جائزہ لے لیں، جو کہ جنہوں نے عمران خان کے نام پر یا بلے کے نام پر اسلام آباد کے اندر، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر اور اب آزاد کشمیر کے اندر ووٹ لیے، اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی منتخب ارکان کسی بھی سیاسی جماعت کے منتخب نہیں ہوئے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور عمران خان تمام تر ماضی کے جتنے بھی ریکارڈ تھے، چاہے وہ کچھ نام نہاد بھٹو کے ریکارڈ ہوں یا نام نہاد نواز شریف کے ریکارڈ ہوں، تمام ریکارڈ کو عمران خان پاش کر چکے ہیں۔ تو بلا شبہ عمران خان اس سیاسی مافیا کے سامنے پاکستان کے ایک ایسے عوامی رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں جن سے یہ سسٹم پاکستان کا خوفزدہ ہو چکا ہے، اس سسٹمز کے ہینڈلرز خوفزدہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر موجود جو شریفی سرمایہ کاری جس کے لیے 50 برسوں کی نواز شریف کی اور جو ہے وہ مافیا کی محنت ہے، چاہے وہ پاکستانی عدلیہ کے اندر ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو، پاکستانی میڈیا کے اندر ہو، پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر ہو یا دیگر کسی کی جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر ہو، ان کو اس وقت خوف کا سامنا ہے، خوف کا شکار ہے وہ عمران خان کے مقابلے میں کہ جب اگر عام انتخابات ہوں گے تو عمران خان انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیں گے۔ اب یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے، لمبا چوڑا میں نے تفصیل سے اس لیے آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا کہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کبھی اگر سوچ بھی لے کہ وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے تو خوف سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج جو 2 بیانات خاص طور پر ایاز صادق کے سامنے آئے اور ملا فضل الرحمان کے سامنے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ساری سچویشن سمجھنے میں آسانی ہو۔ ملا فضل الرحمان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جب چاہیں اپنی حکومت بنائیں، دھاندلی کریں اور نیوٹرل بن جائیں، یہ فوج کا اختیار ہے، ایسا کہنا تھا ملا فضل الرحمان کا۔ انہوں نے فوج کے غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ اس سے پہلے آپ جانبدار تھے تو کیا یہ آپ کا اختیار تھا کہ جب چاہیں مارشل لا لگائیں، اپنی حکومت بنائیں، دھاندلی کریں اور جب چاہیں نیوٹرل بن جائیں؟ یہ اضطراب کیوں ملا فضل الرحمان کے اندر نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ 8 ماہ کے اندر سب نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ نیوٹرل ہو چکے، بڑے اینکروں والے کالم نگاروں کی جانب سے کہا گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے تو اب انہیں الیکشن لڑنا پڑے گا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پنجاب میں بھی جتنے ضمنی انتخابات ہوئے یا پورے ملک کے اندر جہاں بھی لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے یا آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان تمام تر انتخابات کے اندر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو ماضی میں بھی شکست ہوئی اور آئندہ بھی جو شکست ان کی دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہی وہ اضطراب ہے کہ اس اضطراب کے بعد مولانا فضل الرحمان اب اس قسم کی جو زبان ہے وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان تلوں کے اندر تیل نہیں، اور جب وہ الیکشن میں جائیں گے عمران خان کے خلاف تو انہیں ہر صورت اس بیانیے کے باوجود جو جس قسم کا بیانیہ وہ دے رہے تھے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا، اس کے باوجود اور اس کے بعد پھر انہوں نے غیر جانبدار رہنے کا جو تاثر بنایا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ بن کر سامنے آئی۔ اور ملا فضل الرحمان کا یہ بیان ان کا اضطراب ظاہر کرتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ایک بار پھر آپ کو ملا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جانب سے فوج پر الزامات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس معاملے کا تعلق ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ نئے آرمی چیف روایت کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی تبدیل کیا کرتے ہیں، اور اب پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا جو ہے اس حوالے سے ایک مطالبہ بھی ہے
کیونکہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آ کر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی، اس کے بعد اب نئے آرمی چیف آنے کے بعد یہ خبریں آئیں کہ ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں وہ تو تبدیل ہو رہے ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے بھی خبریں گردش میں ہیں، اور اب اس سارے معاملے کو لے کر ملا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جانب سے ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، اور پھر اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی ان انتخابی نتائج کے بعد کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو حمایت ہے وہ حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم ترین بیان سامنے آیا وہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں ایاز صادق، انہوں نے پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں کے ضمنی انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھایا، کیونکہ مکمل طور پر شکست فاش انہیں ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں۔ ایک ایسے وقت کے اندر یہ الیکشن ہوئے تھے کہ جب پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہوگا جولائی کے مہینے میں جب پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت تھی، اس کے بعد ایک کورٹ آرڈر کے نتیجے میں جب آئینی اور قانونی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت آئی تو اس کے بعد معاملات کچھ اور ہو گئے، لیکن اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی۔ جولائی کے مہینے کے اندر جب پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر جو ضمنی انتخابات ہوئے وہ 100% شفاف اس وقت انہیں کہا گیا، اور آج ان کے اوپر ایاز صادق نے سوال اٹھایا کہ یہ الیکشن مینج تھے، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پرویز الہی ہیں یا مونس الہی ہیں ان سے جو آرمی چیف تھے سابقہ جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ اس وقت جب تحریک اعتماد آئی تھی اس وقت رابطے میں تھے۔ اب یہ دیکھیں کہاں کی چیز کو کہاں سے جا کر جوڑ رہے ہیں اور یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز لیگ کے رہنما نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، تحریک انصاف حکومت چھوڑے گی تو الیکشن لڑے گی، ہم تو میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ہماری مہم کی قیادت نواز شریف کریں گے۔ ماضی میں مریم نواز نے قیادت کی، شہباز شریف نے کی، حمزہ شہباز نے کی، تمام تر نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ دھاندلی کرنے کے باوجود نون لیگ کو 20 میں سے صرف 4 نشستیں ملی، ایک جگہ پر آزاد امیدوار جیتے اور 15 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئیں۔ اب یہ جو دونوں اہم ترین بیانات ہیں ملا فضل الرحمان کے اور اس کے بعد سردار ایاز صادق کے، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، اضطراب کا شکار ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ کا بیان کہ عمران خان مگر چھوڑیں، اسمبلیاں توڑیں، پنجاب میں بھرپور شکست دیں گے۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے، کس طرح سے ہو سکتے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں عمران خان اسمبلیاں توڑیں تو ہم انہیں شکست دیں گے۔ آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو اضطرابی کیفیت ہے اس وقت نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کے اندر شامل کوئی دیگر جماعتیں ہوں، ملا فضل الرحمان ہوں، ان کے اندر جناب یہ نظر آ رہی ہیں، اور اب یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر نواز شریف ملک کے اندر آ گئے تو پتہ نہیں کیا تبدیلی آ جائے گی پاکستان کے انتخابی ماحول کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے کارکنان نے نواز شریف کے استقبال کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر بڑی ہی اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شکست جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کو عمران خان نہ صرف دے چکے ہیں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو شکست ہے واضح طور پر جو کہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں بننے والی عمران خان کی جو حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کی مقبول ترین حکومت ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج بھی رکھے، اور اس وقت جتنے سرویز آ رہے ہیں مستقبل کے عام انتخابات کے حوالے سے، چاہے وہ پنجاب کے، سندھ کے، خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں یا پھر نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں، ان تمام کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ملکی ذرائع کی جانب سے، غیر ملکی ذرائع کی جانب سے، غیر جانبدار ذرائع کی جانب سے، جو کہ الیکشن کے حوالے سے سرویز کراتے رہتے ہیں، کہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فتح ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مخصوص ملازم میڈیا گروپ صحافیوں کے ذریعے یہ تاثر بھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر جناب اختلافات ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی، خیبر پختونخوا میں، اور تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اندر بھی پنجاب کی سطح پر، لیکن واضح طور پر اس حوالے سے بیانات آ چکے ہیں اسپیکر دونوں صوبائی اسمبلیوں کی جانب سے، دونوں وزراء اعلیٰ کی جانب سے، کہ عمران خان کی امانت ہیں یہ دونوں حکومتیں، اور جب عمران خان یہ بات کریں گے تو یہ اسمبلیاں عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ توڑ دی جائیں گی۔ اب اس موجودہ صورتحال کے اندر اس وقت جتنی بھی پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں ہیں، تمام کی تمام اگر مل کر بھی عمران خان کے خلاف آئندہ عام انتخابات میں جاتی ہیں تو اس حوالے سے وہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران مختلف تجربات سے گزر چکی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری بھی یہ بات کہہ چکے ہیں جناب کہ ہم یہ چاہیں گے کہ مل کر عمران خان کے جو خلاف ہیں وہ الیکشن کے اندر جائیں، پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر۔ اس سے یہ کم سے کم ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ عمران خان نے بدل کر رکھ دی۔ حکومت کے اندر حکومتی جماعتوں کا 14 جماعتوں کا ٹولہ ہے، اپوزیشن کے اندر ایک
जमात है। माजी में यह होता था कि अपोजिशन में दर्जन भर जमातें होती थीं, हुकूमत में एक जमात होती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उस तरह से अपोजिशन की 14 जमातें हुकूमत को शिकस्त नहीं दे पाती थीं। लेकिन अब यह सूरत हाल है कि अपोजिशन की एक अकेली जमात ने इमरान खान की सरबराही में, जो कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, उन्होंने 14 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इस सियासी माफिया के टोले को नथ डाली हुई है। और उनके पीछे राज क्या है कामयाबी का? एक तो इमरान खान की कमिटमेंट है, उनकी नीयत है, बड़ी तादाद में जो नौजवान वोटर है नई नस्ल का वो उनके साथ है। आए दिन इन वोटर्स की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तमाम तर, चाहे वो हुकूमती एजेंसीज हैं और चाहे वो सिविलियन एजेंसीज हैं या चाहे वो फोर्सेस की एजेंसीज हैं, उन तमाम तरह के जो तज्जिए हैं, जो तबसरे हैं, जो उनकी कैलकुलेशंस हैं, वो यही बता रही हैं कि आइंदा जब 266 नशिस्तों के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर इंतखाबात होंगे तो इमरान खान बासानी 2/3 अक्सरियत के साथ मुंतखब होकर पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।